मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ के दिल के बहुत करीब हैं। इतने लंबे बाल और इतनी घनी मूंछें रखने का क्या आइडिया कहाँ से आया? जब सोशल मीडिया में आया फिर लोगों ने पसंद किया इस स्टाइल को, बड़ा मोहब्बत वाला, प्यार वाला और मोहब्बत बांटने वाला स्टाइल रखा हुआ। डॉन जाने जाते हैं, लाहौर के जो है वो शेर जाने जाते हैं, तो ये क्या इन मूंछों और बालों की वजह से? डॉन तो हूँ नहीं, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। लोग पॉजिटिव ही मुझे मानते हैं और मैंने हमेशा ज़िंदगी में पॉजिटिव काम ही किए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइका राना और आप देख रहे हैं निभा डिजिटल। नाजरीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी अहम शख्सियत से करवाने जा रही हूं जो कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, करोड़ों की गाड़ियां, बंगले, फार्म हाउसेस के मालिक हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ के दिल के बहुत करीब हैं ख्वाजा नदीम भाई। और सर से जानेंगे कि सबसे पहले सर आपसे ये जानेंगे कि इतने लंबे बाल और इतनी घनी मूंछें रखने का क्या आइडिया कहाँ से आया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपके चैनल के ज़रिए सबको अस्सलाम वालेकुम, ताईदार ख़त्म नबुव्वत ज़िंदाबाद। ये आपकी लाइफ के साथ साथ जो चीज़ें चलती हैं ना, तो लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आती हैं। फिर वो बाल जब मेरे हेयर लंबे हुए या ये मेरी मूछें थी, मैंने कभी कटवाई नहीं है। अच्छा। ट्रिमिंग वगैरह करवाता रहा। तो ये ज़िंदगी के साथ साथ लोगों ने फिर जब सोशल मीडिया में आया फिर लोगों ने पसंद किया इस स्टाइल को, तो तब से ये स्टाइल चाह रहा है। ये मैंने कोई वैसे वो दूसरा वो डॉन वाला स्टाइल नहीं रखा हुआ, एक बड़ा मोहब्बत वाला, प्यार वाला और मोहब्बत बांटने वाला स्टाइल रखा हुआ मैंने। जी सर, वैसे अब लाहौर के जो हैं वो डॉन जाने जाते हैं, लाहौर के जो हैं वो शेर जाने जाते हैं, तो ये क्या इन मूंछों और बालों की वजह से है? नहीं, वो डॉन, ये तो मैं डॉन तो हूँ नहीं, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। लेकिन ये है कि जो लोग, जब मैं इलेक्शन लड़ा, मुझे मियां हमजा साहब ने अपने इलाके से चेयरमैन खड़ा किया, मैं इलेक्शन में आया, जीता अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर बहुत सारे इलाके में मसाइल्स होते हैं, आपको पता है। उन मसाइल में अगर आप किसी ऐसे बंदे के साथ ना खड़े हों जो डिज़र्व करता हो कि उसको उसका हक मिलना चाहिए, जो डिज़र्व करता हो कि उसके साथ कोई नाजायज़ कर रहा है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हमें सियासत करने का या इन पावर में आने का कोई फ़ायदा है। तो मैंने अपनी ताकत को, अपने दिमाग को उस चीज़ में जो है ना इस्तेमाल किया और लोगों के साथ खड़ा हुआ। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह लोग पॉजिटिव ही मुझे मानते हैं और मैंने हमेशा ज़िंदगी में पॉजिटिव काम ही किए हैं उन लोगों के साथ खड़े होके। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि कोई मुझे डॉन कहता है ना, तो आप समझें कि वो डॉन वो कहता है कि जिससे मैंने किसी को हक लेके दिया हो, उसके लिए मैं शायद डॉन होऊंगा। लेकिन जिनके लिए मैं काम करता हूँ, जिनके काम में आता हूँ, वो मुझे हमेशा अपना बुजुर्ग ही मानते हैं, बड़ा भाई मानते हैं, एक लीडर मानते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, हमें बताइएगा कि सियासत में आने का किस तरह से सोचा? सियासत में आने का सोचा नहीं जाता। सियासत में बंदा आ जाता है, बाय बर्थ, बाय फैमिली थी, फैमिली की वजह से सियासत में आ गया। वालिद साहब थे, फिर साथ साथ नून लीग में चलते रहे। फिर एक टाइम पे मुझे मौका दिया, मेरे बड़े भाई हैं गोगी भट्ट साहब, वो जब उनको ऑफ़र हुई कि जी आप हम इलाके से अपनी फैमिली से कोई बंदा दें जो इलेक्शन में आए, तो फिर उन्होंने मेरा नाम भिजवाया और मैं फिर इलाकाई सियासत में आया। लेकिन इलाकाई सियासत में आने के बाद अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जतों के साथ नवाजा। बहुत सारे मैंने पूरे पंजाब में काम किया है, क्योंकि लोग मेरे पास आते थे बहुत सारे मसाइल लेकर। तो मैंने ये नहीं कभी सोचा कि यार ये मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं आया, मैं एक छोटे से हल्के में एक चेयरमैन हूँ। मैंने वो कभी नहीं सोचा था। मैंने सोचा यार इसको अल्लाह ताला ने भेजा है, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। फिर मैं दूसरे इलाकों में या पंजाब में, लाहौर से बाहर कहीं भी मैं अपने दोस्तों को कॉल करता था कि भाई इसकी हेल्प करे, इस बंदे के साथ खड़े हों। तो वो ज़्यादातर मसाइल मेरे पास आते थे, बच्चों के बहुत मसाइल आए मेरे पास। तो अल्लाह का शुक्र है कि 99% मैंने वो हल किए हैं और सुलह ही करवाई है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। सर, आपका जो ताल्लुक है वो ग्वाल मंडी से है, आपकी पैदाइश भी वहीं पे हुई थी। थोड़ा सा हमें अपनी पैदाइश के बारे में बताइएगा कि किस तरह से फिर पैदाइश हुई, जवानी आई और फिर अब जो है।
دیکھیں میں گوال منڈی کے پیدائش ہوئی میری، ادھر کے بارن ہوں میں، اور وہ ایسا علاقہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گوال منڈی سٹارٹنگ سے ہی آج بھی کوئی بھی نون لیگ سے جتنے بھی مخالفین ہیں وہ ہمیشہ گوال منڈی کا ذکر کرتے ہیں اچھا کہ جی میاں نواز شریف کا ہو، چاہے میاں شہباز شریف صاحب کا ہو، چاہے وہ حمزہ شہباز صاحب کا ہو، چاہے وہ مریم نواز صاحبہ کا ہو، تو آپ کو پتہ ہے نون لیگ کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے وہ گوال منڈی کی بڑی سٹرونگ ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ میں پیدائشی طور پر یہ اسٹرینتھ ملی سیاسی طور پہ، اور ہم نون لیگ کے ورکر بنے، اور آج جو کچھ بھی ہے آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح لوگ پیار کرتے ہیں. سیاست میں آنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کوئی مال بنائیں، پیسہ بنائیں. سیاست میں آنا ہے تو میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ یہ جتنی دیر بھی آپ کسی علاقے کے ایم پی اے رہیں، ایم این اے رہیں، یا چیئرمین رہیں، یا کونسلر رہیں، آپ کی زندگی کا اس میں حساب جو اللہ نے لینا ہے وہ اس ٹرنور کا صاحب اللہ نے ضرور لینا ہے کہ آپ نے اپنے ٹرنور میں اس پبلک کے لیے کیا کیا جنہوں نے آپ کو چنا تھا. بالکل. تو اس لیے کام کرنا چاہیے، محنت کے ساتھ کام کرنا چاہیے، بالکل ایمانداری کے ساتھ. بالکل عوام کے لیے کام. جی عوام کے لیے کام کرنا چاہیے. سر ہمیں بتائیے گا لائف سٹائل کے بارے میں کہ یہ کیسے شوق پیدا ہوا فارم ہاؤسز بنانے کا، گاڑیاں لینے کا، مختلف اور بنگلے بنانے کا؟ نہیں بنگلے تو نہیں میرے پاس ہے بنگلے بنانے کا. میں نے یہ میرے بھائی ہیں چودھری محمد سرور سنگریال صاحب، ان کے ساتھ مل کر میں نے یہ فارم ہاؤس لیا ہے، اور اس پہ ایونٹس مینجمنٹ کا ایک وسٹا ہاسپٹلٹی ان کے نام سے ایک کمپنی بنائی، اور اللہ کا شکر ہے کہ وجہ شہرت تو بہت ساری ہے میرے پاس، لیکن اب اللہ پاک نے اس میں بہت ساری عزت دی ہے کہ بہت سارے کلائنٹس آتے ہیں اور ان کو پتہ تھا یار ان کے پاس اچھے سے اچھے سسٹمز ہیں، یہ سیکورٹی بھی پرووائڈ کرتا ہوں میں ان کے لیے، کھانے بھی جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں کہ ان کے معیار کے مطابق اچھے سے اچھا کھانا دوں. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں وجہ شہرت میری کوئی فارم ہاؤس نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ فارم ہاؤس یہ ہے کہ مجھے بزنس میں ایک اچھا جو پوائنٹ مل گیا ہے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا کر رہا ہے. بالکل. اچھا سر ٹک ٹاک پہ آنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ ٹک ٹاک پہ بھی اتنا وائرل ہیں. ٹک ٹاک ایک میں نے پہلے بھی بڑی دفعہ بتایا کہ ٹک ٹاک ایک حادثاتی طور پہ میں آیا تھا، لیکن لوگوں نے پسند کیا میرے چلنے کے سٹائل کو، تو پھر میرے پاس بہت سارے، میرا خیال ہے پورے پنجاب سے ہی لوگ آتے ہیں، بچے چھوٹے، کوئی 22 سال کا، کوئی 23 سال کا، کوئی 25 سال کا، ہزاروں کی تعداد میں میرے ساتھ آ کے نا وہ آج تک وہ ٹک ٹاک بنا چکے ہیں. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی پازیٹیو میسیج دوں، کوئی پازیٹیو میسیج دوں اپنے اس ٹک ٹاک کے ذریعے بھی، کوئی پازیٹیو سائن دوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کوئی بھی ایپ ہو اس کو ہم نے پازیٹیو ہی استعمال کرنا ہے، نہ کہ وہ کوئی ایسے ڈینجرس قسم کے ساؤنڈ لگا کے آپ لوگوں کو اٹریکٹ کرے. میرے بہت ساری ویڈیوز پہ لوگ لگاتے ہیں، لیکن میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ یار پازیٹیو سائن دیں. تو وہ ٹک ٹاک جو ہے وہ اس وقت لوگوں نے پسند کیا ہے، یہ بھی اللہ کی دین ہے کہ وہ چھوٹے بچے ہیں وہ پسند کرتے ہیں. تو بہت ابھی بھی لاتعداد شادی پہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ، تو میرے ساتھ بہت سارے ٹک ٹاکس بناتے ہیں، اپنی پکس بناتے ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے. ویسے سر لاہور سے آپ کی محبت کیا ہے؟ مطلب آپ لاہور سے اتنی محبت کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں لاہور کا کلچر جو ہے نا، لاہور کا کلچر یہ ہے کہ لاہوریے زندہ دلانے لاہور کے لاتے ہیں، اور یہاں پر لوگ مہمان نواز ہیں. ہم سب، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی ملنے کے لیے آئے تو ہم اس کی اچھی طرح خاطر تازہ کریں، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، ان کے ساتھ محبت دیں تاکہ وہ اپنے جب شہر میں جائیں تو وہ لاہوریوں کی تعریف کریں وہاں جا کے. دیکھیں پورے پاکستان میں کسی شہر کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ وہ زندہ دلانے کا لائے، زندہ دلانے صرف لاہور کا لایا. جی سر کیا وجہ زندہ دلانے لاہور؟ میں بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ لوگ مہمان نواز ہیں، یہاں پہ لوگ دلیر ہیں، دوستوں کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ لاہوریوں کا سٹائل ہے، اور یہ بڑا اچھا سٹائل ہے. اور میں بڑی محبت رکھتا ہوں اپنے شہر سے، کہ میں نے پورے ورلڈ میں بہت سارے ملکوں میں گیا ہوں میں، لیکن جب تک میں واپس لاہور میں نہ آ جاؤں
یقین کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں باہر گیا ہوں. بہت سارے دوست ہیں بڑی قدر کرتے ہیں, لیکن مجھے وہاں جا کے ایسا لگتا ہے میں گم ہو گیا ہوں. یہاں جب میں آتا ہوں لاہور میں تو مجھے ایئرپورٹ سے اتر کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں دنیا میں واپس آ گیا ہوں. اور جب اپنے علاقے میں جاتا ہوں, وہ بڑے بوڑھے جوان بچے بچیاں بڑی عزت دیتے ہیں, بڑا پیار کرتے ہیں. اور پھر اسی پیار کو لے کے ہم نے پھر ایک فوڈ شیٹ بنائی. فوڈ شیٹ کے ذریعے بھی ہم نے 11 سال وہ فوڈ شیٹ جو ہے وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ, آپ کو پتہ ہے کہ لاہور فوڈ شیٹ جو گوال منڈی والی ہے وہ تو یہاں تک تھا کہ دنیا سے جب باہر سے ممالک سے لوگ ڈیلیگیشنز آتے تھے تو وہ پاکستان میں آنے سے پہلے کہتے تھے ہم نے پہلا کھانا فوڈ شیٹ میں جا کے کھانا ہے. ہاں, تو اب الحمدللہ میں دوبارہ فوڈ شیٹ کامران لشاری صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, خواجہ شکیل صاحب, تو وہ اب دوبارہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں. تو میری دعا کہ وہ فوڈ شیٹ جو ہے وہ اسی روج پہ جائے جس روج پہ آج سے 10 سال پہلے تھی. بالکل انشاءاللہ. اور سر آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ مجھے کھانے میں گھر کا کھانا پسند کرتا ہوں. میری والدہ بناتی تھی, اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ دے. اب میری بیگم بناتی ہے تو میں گھر کا کھانا کھاتا ہوں, باہر سے بہت کم کھاتا ہوں. ویسے تو گوال منڈی کھانوں سے مشہور ہے, سری پائے ہے, مغز ہے, اس کے ساتھ کباب ہے, ہریسہ ہے, باربیکیو ہے, بہت ساری چیزیں, حلوہ پوڑی ہے, وہ گوال منڈی کی بڑی مشہور ہے. ایسے ہی ہے. تو اور وہ ساری میں کھائی ہیں اور کھاتا بھی ہوں. لیکن ویسے اب میں عمر کے حصے میں جا کے اب گھر کا کھانا ہی زیادہ کھاتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. سر آپ بچپن میں کس طرح کے تھے؟ نخرے کرتے تھے کھانے کے معاملے میں کہ آرام سے جو بھی ملتا تھا وہ کھا لیتے؟ نہیں, میں نے تو کبھی, میرا نہیں خیال کہ میں نے آج بھی کبھی گھر میں کہا ہو کہ جی میں نے یہی چیز کھانی یہ پکائیں. گھر میں جو بنتا ہے وہ الحمدللہ شکر کر کے ہم کھاتے ہیں. اور کھانا بھی چاہیے سب کو کہ جو بندہ اپنے گھر میں پے کر رہا ہے تو کھانا اس کے مطابق ہی تو بننا ہے. تو ہر بندے کو چاہیے کہ جو اپنے گھر میں وہ پے کر رہا ہے وہ اس کے مطابق جو اس کی وائف کھانا بنائے اسے صبر شکر کر کے الحمدللہ کر کے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا چاہیے. سر بسنت سے محبت ہے آپ کو؟ بسنت کے بارے میں بسنت ہمارا کلچر ہے, یہ لاہوریوں کا کلچر ہے. یہاں پر جب سے بسنت بین ہوئی ہے حادثات کی وجہ سے. سر بین ہونا اچھا نہیں ہے کہ مطلب حادثات جو ہو رہے تھے اس سے لوگ بچ گئے ہیں بڑے جو ہے وہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بین ہونا اچھا تھا لیکن اس حد تک کہ حادثات کو روکا جا سکے. لیکن بہت ہزاروں لاکھوں لوگوں کا جو معاشی قتل ہو رہا ہے وہ بھی تو ڈینجرس ہے بڑا. لوگ بھوکے مر رہے ہیں. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ میں نے اس کے اوپر بہت ورکنگ کی. گورنمنٹ آف پنجاب کو بہت سارے قانون سازی کے لیے پوائنٹس بھیجے جو اس کے اوپر آج تک عمل پیرا نہیں ہو سکے. اب بھی میں کہتا ہوں کہ صرف موٹا دھاگا بند کرنا ہے اور کسی چیز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ موٹا دھاگا جب بند ہو جائے گا لاہور میں وہی پسند کا حسن ہوگا, وہی پتنگ بازی کا حسن ہوگا. ہاں یہ ہے کہ لاہور کی آبادی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے, تقریباً 4 کروڑ تک تجاوز کر گئی ہے. پہلے لاہور یہ تو تھے وہ تقریباً 35-40 لاکھ لوگ وہاں لاہور میں رہتے تھے, اب 4 کروڑ لوگ ہو گئے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ قانون سازی کر کے کوئی کائٹ فلائنگ زون بنا دیا جائے, بسنت جو ہے وہ پورا ایونٹ لاہور میں منایا جائے, بائک کے آگے ایک راڈ لگایا جائے, دھاگے کو بریک کر لیا جائے. اور یہ دیکھیں کہ اس میں کروڑوں ڈالرز آتے تھے, وہ لاہور میں پیسہ آتا تھا, لاہوریے بھی خوشحال ہوتے تھے, لوگوں کی جیبوں میں پیسہ جاتا تھا. لوگ پورے پاکستان سے پوری دنیا سے لوگ باہر سے آتے تھے وہ بسنت کرنے کے لیے. چھتوں پہ وہ بو کاٹا کی آواز لگانا, وہ دوستوں کے ساتھ مل کر باربیکیو کرنا, وہ اتنا ایک اچھا ایونٹ تھا کہ اس نے بڑا سافٹ امیج پوری دنیا میں ایک پاکستان کا دیا کہ بھی پاکستان میں لوگ بڑے خوشحال ہیں, پاکستان میں لوگ بڑے زندہ دل ہیں, پاکستان کے لوگ بڑے خوش دل ہیں. یہ بہت بڑا ایک سافٹ امیج آ رہا تھا جو ہم نے پابندی لگا کے اس کے بعد قانون سازی نہ کر کے بہت بڑا ظلم کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ستیلی ماں جیسا سلوک کیا گیا ہے اس انڈسٹری کے ساتھ. تو اب بھی میری دعا ہے کہ اس انڈسٹری کو آباد کیا جائے. اور دیکھیں اب
لاہور سے باہر بزنس چلا گیا ہے, پنجاب سے باہر بزنس ہو رہا ہے, خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے, کراچی میں ہو رہا ہے, کوئٹہ میں ہو رہا ہے, وہاں پر شاپس کھلی ہیں, وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اب باہر کے ممالک میں سامان بھیج رہے ہیں. تو یہاں لاہور میں بھی یا پنجاب میں بھی اجازت دیں کہ وہ باہر لوگ سامان بنا کے بھیجیں, کیونکہ کائٹ فلائنگ جو ہے, کائٹ فائٹنگ, وہ اب پوری دنیا میں ہو رہی ہے. لوگوں نے وہاں پہ لائسنس لیے ہیں اور لائسنس لے کے وہ سمندر کے کنارے جاتے ہیں, وہاں پر پتنگ بازی کرتے ہیں اور وہیں ڈور ڈسپوز بھی ہو جاتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ لاہور میں بھی اگر پنجاب پورے میں اگر آپ کائٹ فلائنگ زون بنا دیں تو میرا خیال ہے وہ بڑا بہتر ہوگا. ہم نے کیا کیا, مرض کا علاج نہیں کیا, مریض کو مار دیا. یہ طریقہ کار ہمیں چینج کرنا پڑے گا. لاہور کو, اس کو حسن کو ہمیں دوبارہ بحال کرنے کے لیے اس بسنت کے ایونٹ کو کرنا بڑا ضروری ہے. تو جی ناظرین, آج کی ہماری ویڈیو جو تھی وہ ایک ایسے لائف سٹائل کے بارے میں تھی, ایک اہم شخصیت کے بارے میں تھی, خواجہ ندیم وائن کے بارے میں, اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے جو ہے وہ بسنت منانی چاہیے, بسنت کی بحالی کو جو ہے وہ ممکن بنایا جائے, کیونکہ بسنت جو ہے وہ بہت سی نیگیٹو چیزوں سے ہمیں دور کرتی ہے. ہمارے جو آج کل کی جنریشن ہے جو دوسرے موبائل فونز پہ لگ جاتی ہے اور یا باہر جا کے جو ہے وہ غلط کاموں میں آج کل لگ رہی ہے, وہ ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے اور گھروں میں جو ہے وہ امن کا پیغام دیتی ہے بسنت. تو ہمارے سی ایم صاحب سے جو ہے وہ ہماری اپیل ہے کہ اس کی بحالی کو یقینی بنایا جائے, اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان فائقہ رانا کو دے اجازت. اللہ حافظ.